अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दिल अंदरून, दिल की सरगोशी, जज्बों की कहानी पसंद आए तो मोहब्बत बांटिए, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉवल नेम दिल अंदरून, रिटन बाय एस.पी. रान, एपिसोड 17। उसे याद आया कैसे ताई अम्मी अपने भाई की फैमिली के आने पर पुरजोश होकर प्रोग्राम बनाती हैं, हंसती हैं, जाती हैं। और आज उसकी खुशी के दिन सबकी खामोश थे। नयाब के चेहरे पर एक थकन सी छा गई। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल गूंजा, जिंदगी भर मुझे ऐसे ही दोगले चेहरे मिले हैं। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, पता नहीं क्यों मेरी खुशियों को कभी कोई मुकम्मल नहीं होने देता। नयाब ने आहिस्ता से अयाज के साथ जाने को इनकार कर दिया। अयाज ने मुस्कुराकर कहा, लिटिल फ्लावर, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने एक सरप्राइज तैयार कर रखा है तुम्हारे लिए। नयाब ने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। सरप्राइज? किस बात का? अयाज ने आंख दबाकर शरारती लहजे में कहा, वो तो जाने पर ही पता चलेगा। शाम ढली तो अयाज ने नयाब को गाड़ी में बिठाया। रास्ते में ना उसने मंजिल बताई, ना ही कोई इशारा दिया, बस हल्की म्यूजिक, ठंडी हवा और अयाज की खामोश मुस्कुराहट। कुछ देर बाद गाड़ी एक छत वाले कैफे पर रुकी, जहां पर रोशनियों से आसमान जगमगा रहा था और मेज पर एक छोटा सा केक रखा हुआ था, जिस पर वाजिया लिखा हुआ था, टू द गर्ल हु नेवर गिव अप, कॉन्ग्रेचुलेशंस नयाब, ऐसी लड़की जो कभी हिम्मत नहीं हारती, मुबारक हो नयाब। नयाब चंद लम्हे चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो अयाज ने बहुत दिनों बाद देखी थी। अयाज ने कहा, तुम्हें याद है मैंने कहा था ना, जो अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं वही असल फातहा होते हैं। नयाब, तुम वही हो मेरी लिटिल फ्लावर। नयाब ने नजरें झुका ली और पहली बार दिल से महसूस किया, शायद जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं अगर कोई दिल से तुम्हें समझने वाला साथ हो, कोई अपना जिससे आपका ख्याल हो, जो आपकी नाकामियों पर आपको डिग्रेड ना करे, बल्कि आपको ऐसे समझाए कि उसकी कोशिश तंज में नहीं बल्कि खलूस में लिपटी हुई आपकी सोच बदल दे। नयाब ने मुस्कुराते हुए अयाज के खुलूस को दिल से महसूस किया। उस शाम के बाद जैसे नयाब के रंग बदलने ही लगे थे। वो जो हमेशा खामोश और उलझी हुई रहती थी, अब कभी कभार मुस्कुरा भी देती और अपनी जिंदगी को जो है जैसे है की बुनियाद पर इंजॉय करने की कोशिश करती। हमजा जैसे ही पाकिस्तान आया तो उसने नयाब को पास होने का गिफ्ट वॉच दी। नयाब ने ये कहते हुए लेने से वॉच इनकार कर दिया कि मेरे पास वॉचेस हैं। हमजा ने लहजे को तलख होने से बचाते हुए सर्द लहजे में कहा, नयाब, तुमको जो भी चाहिए मेरे साथ चलो और ले लो। नयाब ने हमजा की आंखों में मासूमियत से देखा, फिर बड़े मजबूत लहजे में बोली, मुझे आपसे न आज न कल कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर हमजा गुस्से से घूरते हुए आहिस्ता से बोला, तुम इंतहाई बदतमीज लड़की हो, जिसे किसी से बात करने की तमीज़ ही नहीं, जिसे
کسی کے خلوص کو سمجھنے کی بجائے اسے تکلیف دینا پسند ہے۔ حمزہ نے بڑبڑاتے ہوئے نیاب کے معصوم چہرے کو دیکھا جہاں لا تعلقی اور بیگانگی واضح نظر آئی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے واچ نیاب کے پاس رکھی اور آہستہ سے بولا، یہ آپ کے لیے ہی ہے، یہ آپ کے لیے ہی لی گئی ہے، چاہے تو استعمال کر لو، چاہے تو ضائع کر دو۔ حمزہ جن دنوں بھی پاکستان آتا، حمزہ کی موجودگی سے جیسے پورے گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی آ جاتی۔ سب ایک ساتھ ڈنر کرتے، تائی مہوش اپنی فیملی کے ساتھ پارٹیوں میں جاتی اور گھر روشنیوں اور کہکوں سے بھر جاتا، لیکن نیاب ہمیشہ ان رونقوں سے دور رہتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ حمزہ کے ہوتے ہوئے وہ کم سے کم کمرے سے باہر نکلے، اکثر کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھا لیتی، بس کبھی کبھار ایاز کے کہنے پر لون میں آ کر بیٹھ جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کی کالز بھی کم ہونے لگی۔ اب وہ صرف پیسے بیچ کر سمجھتا کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ بات ہوتی بھی تو چند رسمی جملوں پر ختم ہو جاتی۔ نیاب اب ان سب باتوں سے اوپر نکل چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ خاموشیوں سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنا دل ان سب سے ہٹا کر صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، کامیاب ہونا، ایسی کامیابی جو اس کی ماں ستارہ کا نام روشن کر دے، تاکہ کوئی اس عورت کو کبھی غلط لفظوں میں یاد نہ کرے، کیونکہ اس گھر میں نیاب کا تعلق ہمیشہ احمد سے نہیں جوڑا گیا بلکہ ستارہ سے جوڑا جاتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی نسبت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایاز اور نیاب کی دوستی ایک خوبصورت احساس میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایاز کا انداز ہمیشہ شوخ مگر دل سے خالص تھا۔ جب کبھی نیاب چپ ہو جاتی، وہ چند لمحوں میں ہی اپنی باتوں سے اس کی خاموشی کو توڑ دیتا۔ وہ ہنستی تو ایاز مذاقاً کہتا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، میں لفظوں سے جادو کرتا ہوں، اور نیاب ہنستے ہوئے کہہ اٹھتی، ہاں مگر تم بہت بڑے ڈرامے باز بھی ہو۔ ان کے درمیان یہ چھیڑ چھاڑ اب ایک میٹھی سی عادت بن گئی تھی۔ دوسری طرف حمزہ دبئی میں بزنس کو نیا رخ دینے کے بعد اب پاکستان میں زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ اس کی موجودگی گھر کے ماحول کو بدل دیتی۔ وہ کم بولتا، مگر جب بھی بولتا تو سب خاموشی سے سنتے۔ اس کی شخصیت میں ایک نرمی اور رعب کا عجیب سا امتزاج تھا۔ سفید شرٹ، گھڑی اور ہمیشہ کمپوسٹ انداز، جیسے ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہو۔ اس نے اپنے والد کے بزنس کو نہ صرف سنبھالا بلکہ مختلف عرصے میں دگنا کر دکھایا۔ اب وہ کامیاب، پر اعتماد اور سب کے لیے مثال بن چکا تھا۔ ایاز کبھی کبھار مذاق میں کہتا، یار حمزہ، اب تو لگتا ہے تو انسان کم کسی بزنس میگزین کا کور ماڈل زیادہ لگتے ہو۔ حمزہ مسکرا کر جواب دیتا، ایاز اگر تم
اپنی باتوں میں تھوڑا تھوڑا سا دماغ بھی شامل کر لو تو تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ نیاب یہ مکالمہ سن کر دبے دبے کہہ کے لگا اٹھتی۔ تائی مہوش اپنے بیٹوں کو دیکھتی تو فخر سے کھل اٹھتی۔ والدین کے لیے اولاد کی کامیابی ہی ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی قیمتی خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی بھی ہر والدین کا مقدر نہیں ہوتی، اور جن کو یہ خوشی ملتی ہے وہی آج کے دور میں خوش قسمت ہیں۔ اور یہ خوشی مہوش بیگم کے حصے میں آئی تھی۔ نیاب زیادہ تر اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتی تھی، اور جب بھی فارغ ہوتی اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی کر لیا کرتی۔ کمرے کی صفائی، کپڑوں کا پریس کرنا اور نئی نئی ڈشز اپنے لیے بنانا، کیونکہ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بڑوں کا رویہ آج بھی اس کے لیے بس لیا دیا سا ہی تھا، جیسے اس کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ لیکن اب وہ یہ سب باتوں کو اگنور کر دیتی۔ آج بھی جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، اس کو خاموشی میں ڈوبا ہوا گھر ملا۔ اس نے میٹ ریانہ سے پوچھا، سب کہاں ہیں؟ میٹ ریانہ نے بتایا، آج باجی مہوش اور رقیہ بیگم میلاد کی محفل پر گئی ہیں۔ یہ سن کر نیاب باہر لون کی طرف چل پڑی اور ٹھنڈی تیز ہوا کے لمس سے لطف اٹھانے لگی۔ ابھی وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی ہی تھی کہ اچانک آسمان پر گھنے سیاہ بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی پہلی بوندیں نیاب کی آنکھوں کے سامنے گرتے ہی اس کے ذہن میں اپنی ماما ستارہ کا چہرہ ابھرا۔ ستارہ ماما جو بارش کی دیوانی تھی، کیسے وہ سب بارش میں بھیگ کر خوشی مناتے، سب مل کر بارش میں دوڑتے، کھیلتے، ہنستے اور انجوائے کرتے، گویا وہ لمحے دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں۔ نیاب دیکھ رہی تھی کہ کیسے بارش کی ہر بوند نے پرانی خوشیوں کو تازہ کر دیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے نیاب مسکراتے ہوئے بارش میں گول گول گھومنے لگی، جیسے ان لمحوں میں ان پرانے لمحوں کو دوبارہ محسوس کر رہی ہو۔ حمزہ جو آج گھر پر ہی آفس ورک کر رہا تھا، روم کی ونڈو سے نیاب کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ جیسے ہی وہ بارش میں دونوں ہاتھ کھول کر گول گول گھومنے لگی، حمزہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور وہ اپنے روم سے باہر تیز تیز قدموں سے لون کی طرف آ گیا۔ حمزہ بڑے محبت بڑے انداز میں مسکراتے ہوئے نیاب کو دیکھنے لگا۔ آج کافی وقت بعد اس نے نیاب کے چہرے پر خوشی اور چمک دیکھی تھی۔ بارش کی بوندیں جیسے اس کے ارد گرد ایک خواب سا بنا رہی تھی، اور وہ اپنے ہاتھوں میں گرتی بوندوں کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے سنہرے بال گردن سے چپکے ہوئے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو اور نکھار رہے تھے۔ حمزہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی اور وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور وہ چلتے چلتے اسے محبت بھری گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی قریب پہنچا، آہستہ سے بولا، بارش میں بھیگتی ہوئی نیاب بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ نیاب جو خود میں مگن کھیلتی ہوئی خیالوں میں دور کہیں آگے نکل گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے حمزہ کی آواز سنی، فوراً چونک کر حیران نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ حمزہ جو ٹراؤزر شرٹ میں بارش سے بھیگا ہوا
اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پھولوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر اس نے آہستگی سے ایک وائٹ روز توڑا اور نیاب کی طرف بڑھایا۔ از قلم اس فیران، ملتی ہوں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔